मेरा नाम ज़ोहा है और मैं पंजाब के एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद का शुमार गांव के एक छोटे से ज़मींदारों में होता है। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। मैं गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, इसलिए मैंने गांव में अपना क्लिनिक बना लिया। मगर वहाँ पर मेरा क्लिनिक कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीब थे और यहाँ की औरतें अपना इलाज दाई से करवाती थी। फिर मेरे बाबा ने मुझे इस्लामाबाद शहर में अपना क्लिनिक बना दिया। यहाँ पर तो मैं खूब अच्छी कमाने लगी, क्योंकि यहाँ मेरा क्लिनिक अच्छा खासा चल पड़ा। मुझे नौकरी करने का शौक नहीं था, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने क्लिनिक पर ही रहती और खलूस दिल से लोगों का इलाज करती। मैंने अपनी रहायश भी इस्लामाबाद शहर में रखी हुई थी। कुछ ही अरसे में मेरी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मेरा क्लिनिक खुलने से पहले ही बाहर औरतों का एक हजूम लगा होता। अब मुझे अकेली से यह क्लिनिक नहीं संभाला जाता था, इसलिए मैंने अपने पास एक खतून नर्स रख ली, जो यहाँ के करीबी इलाके से थी और बहुत ही दीनदार और पर्दा करने वाली थी। ये मेरे पास रहती तो मुझे तसल्ली रहती थी। किसी मरीज को चेक करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। कुछ अर्सा गुजरा तो मेरी नर्स नगमा ने मुझको बताया कि आप क्लिनिक से थक कर घर जाती हैं, आपके लिए घर के काम और खाना बनाना बहुत मुश्किल होता होगा, क्यों ना मैं आपके लिए कोई काम वाली ले आऊं। मैंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, रुपए पैसे की भी कमी नहीं है, तो मुझे कोई काम वाली ला दो जो मेरे सारे घर के काम कर लिया करे। बेशक रिहाइश भी मेरे साथ ही रख ले, वैसे भी मैं क्वार्टर में अकेले ही रहती हूँ। अच्छा हो जाएगा कि कोई मेरे साथ रहेगा। कुछ अरसे बाद अम्मा अब्बा भी मेरे पास ही आ जाएंगे, तो उनके कामों के लिए भी एक काम वाली चाहिए होगी। चंद ही दिनों में मेरी नर्स ने मेरे लिए एक काम वाली का इंतजाम कर दिया। मगर वो बड़ी दिलसोज औरत थी, चुपचाप रहने वाली, बस खामोशी से काम करती और कमरे में जाकर सो जाती। मुझे उसने कभी तंग नहीं किया। अलबत्ता अस्पताल में आने वाले हर केस को बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। घर आती मुझसे पूछती, बाजी आपका दिन कैसा रहा? तो मैं उसे सारे दिन की आप बीती सुना देती। गर्ज ये कि उसे मरीजों की कहानियां सुनने में बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन जब मैं अपने क्लिनिक में बैठी किसी काम में मसरूफ थी, कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर जोर जोर से शोर की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें ऐसी थी कि मुझे लगा जैसे कोई चोरी या डकैती हो गई होगी और कोई चोर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मुझे परेशानी हुई तो मैं फ़ौरन अपने क्लिनिक से बाहर आ गई। देखा तो सिक्योरिटी गार्ड एक औरत को अंदर आने से रोक रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सिक्योरिटी वालों को डांटा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस औरत के पास कोई फीस नहीं है, ना ही पर्ची है। ये बस आपसे वैसे ही मिलने के लिए आना चाहती है, और जब हमने उसे रोका तो ये लड़ाई झगड़े पर उतर आई। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, बिना पर्ची के उसे मेरे कमरे में भेज दो। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई। वो लोगों से लड़कर थक चुकी थी, चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर देखने में किसी शरीफ घराने की लगती थी। बड़ी सी चादर में खुद को सर से पांव तक छुपा रखा था। मेरी इजाज़त मिलने पर वो फौरन मेरे क्लिनिक में आ गई। उसे देखकर मुझे हैरत हुई। वो औरत हामला थी, उसने खुद को बड़ी मुश्किल से छुपा रखा था। मैंने उसे बैठते ही कहा, क्या बात है, तुम उम्मीद से हो फिर भी उन लोगों से लड़ पड़ी? तुम्हें अपने बच्चे का कोई ख्याल नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? तो वो डरी सहमी सर हिलाने लगी। जी मेरा नाम नादिया है। तो नादिया बताओ, तुम्हारा मसला क्या है? मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों के नीचे नील पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर लगता था कि वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती रही है। नादिया, क्या तुम्हारा शोहर तुम्हें मारता है? मेरी बात पर उसने नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं जी, मेरा शोहर तो बहुत अच्छा है, मुझे मेरे ससुर ने मारा है। ये सुनकर मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आया, दिल किया कि अभी पुलिस को बुलाकर ये केस उनके हवाले कर दो, ताकि ससुर को पता चले कि बहू पर हाथ कैसे उठाया जाता है। मगर उस औरत ने हाथ जोड़कर मुझे ये सब करने से मना कर दिया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे शोहर के सामने मारता है? तो नादिया खामोश हो गई। जी कभी कभी सामने भी मारता है, मगर मेरे शोहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि कसूर मेरा है। नादिया रोने लगी। बीबी जी, मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने लोगों से सुन रखा था कि आप बहुत अच्छा इलाज करती हैं, इसी उम्मीद पर आपके पास आ गई। मैंने कई दफ़ा डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की, मगर मेरे शोहर ने मुझे पैसे नहीं दिए, इसीलिए आज ये सब करना पड़ा। तब आपने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने उसे रोक दिया, फिर उसने बातें शुरू की। पता चला कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, उसे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। नादिया, तुम्हें मुझसे कोई पैसे चाहिए या कोई रकम? तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तो बोली, बीबी जी मुझे रकम ना दे, बस मुझे एक दवा दे दे। किस चीज़ की दवा? बीबी जी, मैं तकरीबन 4 महीने से उम्मीद से हूँ, मगर मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। मेरा शोहर बेटा चाहता है और बेटे की खातिर मुझ पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट तजर्बे करता है, जिससे मुझे बहुत अजियत होती है। मगर मैं जानती हूँ मेरी इस बार भी बेटी ही पैदा होगी, और मेरा शोहर मुझे मार मार कर घर से धक्के देकर निकाल देगा। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हो चुका है,
اور میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے گھر سے نکال دے گا اور میری باقی بیٹیوں کو بھی مجھ سے چھین لے گا۔ ویسے بھی ایک بیٹی کی شادی کر چکا ہے، وہ بھی بہت کم عمری میں بیاہی گئی۔ ایسے علاقے میں اس کو بھیجا گیا کہ مجھے اس بیچارے کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے میرے شوہر نے بیچ دیا ہے، کیونکہ اس شادی کے عوض ان لوگوں نے میرے شوہر کو 1 لاکھ روپے بھی دیے۔ اب مجھے اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کا باپ ان کی شادی کسی اچھی جگہ نہیں کرے گا اور یہ بیچاریاں زمانے میں رل جائیں گی۔ میں یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ تو تم اب کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، آپ میرا بچہ ختم کرنے کی دوا دے دے۔ مجھے پتا ہے میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ آپ بے شک چیک اپ کر لے۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نہیں جانتی میں زندہ بھی بچوں گی یا نہیں، اور اگر بچی پیدا ہو گئی تو اس کا نہ جانے کیا اثر کرے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کیا پتہ اس دفعہ بیٹا پیدا ہو جائے، مگر وہ ضد پر اڑی رہی۔ اگر بچی ہوئی تو وہ ابھی ختم کر دے گی، اور اگر بیٹا ہوا تو رکھ لے گی۔ میں نے کہا، بی بی، بیٹا یا بیٹی ہونے کا پتہ 5ویں مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ البتہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں تمہیں بچہ ضائع کرنے کی دوا دے دوں گی۔ فی الحال حوصلہ رکھو، 1 مہینے بعد آنا، ممکن ہے بیٹا ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ پر امید ہو گئی۔ میں نے اسے کچھ اور علامات بھی پوچھی جو اس نے بتائی، اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے یقین دلایا کہ بیٹا ہوگا۔ وہ چلی گئی، مگر وہ عورت کافی عرصہ میرے دماغ میں گھومتی رہی۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ آئے تو بنا پرچی کے ہی اسے میرے پاس بھیج دے۔ ٹھیک 1 مہینے بعد نادیہ دوبارہ آئی اور کہا، آپ نے 1 مہینے کا کہا تھا، اب چیک اپ کر کے بتا دے۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ بدقسمتی سے اس بار بھی بیٹی تھی۔ وہ منتیں کرنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی کہ اس بچی کو ضائع کر دیں۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ تو مجھے مار ہی دے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ 5 مہینے بعد بچہ ضائع کرنا اس کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ اپنا بچہ مجھے دے سکتی ہے، میں اس کا علاج بھی کراؤں گی، ہسپتال میں رکھوں گی، اور جب بچی پیدا ہو جائے گی تو وہ مجھے دے دے۔ میں اس کے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہو کر مر گئی، چونکہ اسے بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اسی وہ مان جائے گا۔ نادیہ کچھ دیر پریشان رہی، پھر مان گئی۔ بولی، میں اپنی بچی کو مارنا نہیں چاہتی، مگر اپنے شوہر کے ڈر سے اسے رکھ بھی نہیں سکتی۔ میں نے وعدہ کیا کہ سارا خرچ میں اٹھاؤں گی، بس وہ صبر کرے اور جب بچی پیدا ہو تو مجھے دے دے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی اور کسی بچی کو گود لے کر پالنا چاہتی ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ بہت پہلے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میڈیکل کے 2nd ایئر کی ہی بات ہے، جب میں نے ایک شخص کو اپنا دل دیا تھا اور اس نے مجھے پامال کر کے رکھ دیا۔ بعض اوقات تو مجھے خود پر یقین نہیں آتا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ بھی ہوا تھا، مگر اب میں سب کچھ بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری بچی کو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ عورت تو بڑی خوش ہوئی کہ میں 9ویں مہینے میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ میرا علاج کیجیے گا، پھر بچی آپ کی ہو جائے گی، میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اس امید دے کر گھر بھیج دیا، لیکن آج میں گھر آئی تو میرا دل بھرا ہوا تھا۔ گھر آئی، میری کام والی چائے لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے آج اس کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، بتایا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، اور آج میں نے ایک عورت کی بچی پالنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہونے لگی، پھر نہ جانے کیا ہوا وہ چونک پڑی، کہنے لگی، بی بی جی، حالات بہت خراب ہے، کہیں وہ عورت دھوکے باز تو نہیں ہے؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو مجھ سے میری کام والی نے پوچھی تو میں نے اس کو بتا دی۔ اس نے مجھے امید دلائی کہ وہ بھی بچی کا بہت خیال رکھے گی، میں کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کو اپنے گھر لے آؤں۔ اب میں روز اس عورت کے بارے میں سوچتی، وقت کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ عورت میرے کلینک میں اپنے آخری دنوں میں داخل ہوئی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ وہ اس پر کوئی خرچہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور سارا خرچہ میں نے اٹھایا تھا۔ میں نے اس کو اسپتال میں داخل کیا، اس کا بہت خیال رکھا۔ بالآخر 1 مہینے بعد جب اس نے اپنی بچی پیدا کی تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، مگر ابھی بچی لیبر روم میں ہی تھی کہ نادیہ نے رونق دنا مچا دیا۔ خدا کے لیے بی بی جی، میری بچی کو میرے سامنے مت لانا، اسے جلدی سے گھر بھجوا دو۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میری بچی زندہ ہے تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے اپنی نرس نغمہ کے ہاتھ بچی اپنے گھر بھجوا دی۔ ویسے بھی میرے کام والی کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ آج بچی پیدا ہونے کا دن ہے، تو میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے، کھلونے وغیرہ لا رکھے۔ یہ ساری خریداری میں نے اپنے کام والی کے ساتھ ہی کی تھی۔ بے فکر ہو کر میں نغمہ کو وہ بچی تھما دی۔ وہ بچی 1 گھنٹے میں میرے گھر پہنچ گئی۔ مجھے بے حد اطمینان تھا۔ وہ عورت بھی میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور بولی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک سے وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ میں نے اس کے شوہر کو بڑے سخت لہجے میں بتایا کہ آپ کی مردہ بچی پیدا ہوئی ہے،
آپ نے اپنی بیوی کا بالکل خیال نہیں رکھا، اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں، اسی وجہ سے ہم بچی کو نہیں بچا سکے۔ وہ آدمی بڑا ہی سخت مزاج تھا، بولا اچھا ہوا مری ہوئی پیدا ہوئی، ورنہ تو میں ہی مار دیتا۔ مجھے اس شخص کی ارادوں پر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ ایسا کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جان لے لے۔ خیر وہ شخص چلا گیا۔ اس عورت نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور بولی میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں دوبارہ نہ جانے آپ سے ملوں یا نہ ملوں، لیکن میری بچی آپ کے پاس رہے گی، خدا کرے وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو گئی۔ میں بھی سارا دن یہی سوچتی رہی کہ گھر جاؤں گی تو بچی سے ملوں گی، اسے گلے لگاؤں گی، اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرنا شروع کروں گی۔ رات کے تقریباً 8 بجے جب میں کلینک سے نکلی تو میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کری تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ کلینک سے نکلی ابھی راستے میں تھی کہ کسی نے میری گاڑی کے آگے آ کر اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ عموماً ایسے واقعات تب ہوتے ہیں جب کوئی ڈاکو لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں تو یہ سب دیکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی، مگر آج یہ صورتحال پیش آ گئی۔ میں نے بھی گاڑی روک دی۔ سامنے والا شخص بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ بائک سے اتر کر میرے پاس آیا اور بولا بی بی جی تم نے ہماری معصوم بچی کو اپنے گھر میں کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ کیا مطلب بچی کو چھپا رکھا ہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا میں سب جانتا ہوں، میرے سامنے چلاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے مجھے جان کی دھمکی دی تو میں نے کہا میں کسی کی بچی خود سے کیوں رکھوں گی؟ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، میں تو ان کی مدد کرتی ہوں۔ ایسی ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا اگر اس کی بچی زندہ پیدا ہوئی تو اپنے شوہر کے ہاتھوں خود اپنی جان گنوا بیٹھے گی اور اپنی بچی کی بھی جان دے بیٹھے گی۔ بس اسی لیے میں اس بچی کو اپنے گھر لے گئی ہوں۔ میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی کام تو نہیں کری۔ میں نے اس بچی کی ماں سے اجازت لے کر اسے اپنے گھر لے کر گئی ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا میرا دماغ پہلے ہی بہت گھما ہوا ہے اور خراب مت کرو، بس مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اس بچی کو لے کر واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اس بچی کے بارے میں تمہیں کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میری گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے بائک سڑک کے کنارے کھڑی کی۔ میں اس طرح کانپ رہی تھی، نہ جانے میں نے اس وقت ڈرائیونگ کیسے کی۔ میرا گھر 1 گھنٹے کی دوری پر تھا، مگر مجھے گھر پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ وہ آدمی پیچھے بیٹھا مسلسل مجھے دھمکی میں اس باتیں کر رہا تھا، جبکہ میرا سانس خشک ہو چکا تھا۔ اس گھر میں نہ میرے اماں ابا تھے، نہ ہی کوئی اور مرد میری حفاظت کے لیے موجود تھا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے چلتی گاڑی میں اپنی نوکرانی کے نمبر پر ایک میسج کر دیا کہ تم بچی کو کہیں چھپا لو اور اپنی حفاظت کے لیے پولیس کو کال کر دو۔ میری نوکرانی میٹرک پاس تھی، وہ میسج پڑھ لیتی تھی۔ جب میں نے گھر کے آگے گاڑی روکی تو وہ بولا چلو جلدی بچی کو لے کر آؤ یا پھر میں تمہارے ساتھ چلوں، اور ہاں چلا کے دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس آدمی سے 2 منٹ کی مہلت مانگی اور اندر آ گئی۔ گھر میں میری کام والی وہ بچی غائب تھی، یعنی میرا میسج کام کر گیا، مگر ابھی تک پولیس نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے اس آدمی کے سامنے نیا ڈرامہ کرنا شروع کر دیا۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی باہر آئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے اس بچی کو کہیں غائب نہیں کیا، وہ خود کہیں چلی گئی ہے۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا بلا، 1 دن کی بچی خود کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ تم ہی نے اس کو کہیں رکھا ہوگا، جلدی بتاؤ۔ اس آدمی نے چیخ ماری تو میں ڈر گئی۔ بھائی تم بے شک میرا سارا گھر چھان مارو، میں نے بچی کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ بھجوا دیا تھا، یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ وہ آدمی میرے رونے دھونے پر نرم پڑ گیا۔ تب میں نے اسے پوچھا کہ اس بچی کے پیچھے سب لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں، جبکہ اس بچی کی ماں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے مارا ہے اور وہ کبھی بھی اپنی بچی کو اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتی۔ شوہر کو بھی میں نے کہا تھا کہ تمہاری بچی مردہ پیدا ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی چلایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے اس بچی کو مارنے کی دھمکی کبھی نہیں دی، وہ خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ جی ہاں، اس نے جھوٹ بولا۔ اصل میں ہم لوگ ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنی عورتوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ عورت جو آپ کے پاس آئی تھی وہ میری بہن ہے، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ ہم نے اسے بہت روکا کہ کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، ہم تمہاری شادی خود کریں گے، مگر وہ نہیں مانی اور ہمارے ایک غریب رشتہ دار سے شادی کر لی۔ ہماری بہن نے ہم سب کو دھوکہ دیا اور اب جب بچی پیدا ہوئی تو وہ سب تال میں دے آئی، جبکہ اس بچی کے بارے میں ہمارے پیروں کا کہنا ہے کہ یہ بچی بڑے نصیبوں والی ہے، بڑی ہو کر یہ ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ مگر میری بہن نے جھوٹ بول کر یہ بچی آپ کو دے دی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔
یہ بچی میں ہر حال میں آپ کے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابھی وہ آدمی یہ باتیں بتا ہی رہا تھا کہ دروازے پر پولیس آ گئی اور ساتھ میں میری نوکرانی اور بچی بھی آ گئی۔ میں نے ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ پولیس نے اسی وقت بچی کے والدین کو بلایا اور ساری تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ بچی کے والدین جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ غربت کی وجہ سے اپنی بچی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، جبکہ خاندان والے بچی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنا خون کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ کافی دیر بحث کے بعد پولیس نے سب کی صلح کرائی، بچی کو ماں کے حوالے کیا گیا اور بچی کے والدین نے سب سے معافی مانگی۔ پھر اس آدمی نے بھی مجھ سے معافی مانگی جس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا طریقہ غلط تھا مگر میں نے اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیا۔ پولیس نے صلح نامہ لکھوایا، اس پر سب کے دستخط انگوٹھے لگوائے اور پھر وہ سب یہاں سے چلے گئے۔ بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ بچی کے جاتی میں بہت اداس ہو گئی۔ میں ساری رات سو نہیں سکی۔ اگلے دن میرے والدین آ گئے۔ وہ کافی عرصے سے مجھے شادی کا کہہ رہے تھے مگر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اب میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ آج میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں اور شوہر بھی بہت پیار کرنے والا ہے۔ مگر جب بھی میں یہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں جب عورت کو زیادہ ڈرایا دھمکایا جائے تو وہ انتہائی سخت قدم اٹھا لیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔